बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता, और अगर ये ताल्लुकात कायम कर लिए तो इन ताल्लुकात को बरकरार नहीं रख सकता। ऐसा कहा गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी की जानिब से, और उन्हें एक मर्तबा फिर इस बात का मशवरा दिया गया है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गाज़ा अमन प्लान में एक पार्टनर के तौर पर हिस्सादार बनने के मौके पर इमरान खान साहब का एतमाद, उनसे मुलाकात, उनकी मंजूरी ज़रूरी। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की तब्दीली के बाद एक बाअसर शख्सियत ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक तवील मुलाकात की है, और इस तवील मुलाकात में, जो कि तकरीबन 69 मिनट के ऊपर मुहित थी, इसमें ट्रंप अमन फोर्स, गाज़ा की सूरत हाल और पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। ज़ोर ज़बरदस्ती की ये मुलाकात थी, और ये मुलाकात गुज़श्ता दिन जुमेरात के रोज़ हुई। एक ऐसे माहौल में हुई कि जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने एक बार फिर इमरान खान साहब को इस अहम तरीन मौका के ऊपर मनाने की हमायत कर दी है, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की वापसी पर, जी हाँ, मुल्क वापसी पर, क्योंकि वो ड्योस में है इस वक्त, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के नाम नहाद अमन मुआहदे के ऊपर शहबाज शरीफ चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से दस्तखत किए गए। कहा यह जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की वापसी पर 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है, जिसका वाहिद यक नुकाती एजेंडा पाकिस्तान के अंदर बाद में पैदा इस अमन फोर्स में हिस्सा लेने, इसका हिस्सा बनने के बाद में जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हो सकती है, इस पर इस अहम तरीन इजलास के अंदर गौर किया जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान साहब से ये 69 मिनट की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ियों के भी, बशमूल हारून रशीद साहब के, उनके भी दावे सामने आए हैं। कुछ इस हवाले से हमारे पास मालूमात भी हैं, वो आपके साथ शेयर करने से पहले मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट, इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगरचे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश हमेशा ही से रही है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए, और इस हवाले से कल जो मैंने तकरीबन 25-30 सेकंड की एक वीडियो आपके सामने रखी थी, जिसमें एक मौसूफ सहाफ़ी जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ासे करीब समझे जाते हैं, वो बता रहे थे कि पाकिस्तानी अफवाज और इसराइली अफवाज के दरमियान कामन ग्राउंड्स क्या हैं। 70 की दहाई के आखिर में, 80 की दहाई में ख़ास तौर पर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब बड़े इंटरेस्टेड थे इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से। वो कभी फिर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मैं सरदस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, उसके गुज़श्ता 90 जो है वो 90 की दहाई के जो दोनों अदवार हैं, उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि फिर हम यहाँ तक पहुँच सकें, आज की सूरत हाल हमें समझने में आसानी हो। तो जनाब, 1990 की दहाई में, चाहे वो दोनों अदवार थे मियाँ साहब के, 1990 से 1993 और फिर 1997 से 1999, इन दोनों के दरमियान, दोनों अदवार में कोशिशें हुई, और इस बात की ख्वाहिश थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उनके कुछ बिज़नेस इंटरेस्ट भी थे, कुछ दीगर आलमी मामलात भी थे कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हों। और उस वक्त के जो पाकिस्तान के सदर थे मियाँ साहब के दूसरे दौर में, रफ़ीक तारड़ साहब, उन्होंने अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे जमशेद मार्कर के साथ मिलकर इसराइली सदर आइज़र वाइज़मैन और वज़ीर-ए-आज़म याज़िक राबिन के साथ उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की थीं। और फिर 1993 में जो नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के वज़ीर मज़हबी अमूर थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरकर्दा रहनुमा मौलाना अजमल कादरी, उनको इसराइल के खुफिया दौरे के ऊपर भेजा गया था, और इसराइल के अखबार मारियो के मुताबिक 6 रुकनी मज़हबी रवाबितकारों ने तल अबीब और यरूशलेम में एक हफ़्ता गुजारा, और इसराइल के कई सियासी रहनुमाओं और वज़ारत ख़ारजा के आला ओहदेदारों से उन्होंने मुलाकातें की थीं,
اور مولانا نے اسرائیلی وزارت خارجہ کو یہ کہا تھا کہ پاکستان سے اسلامی ٹورزم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اجمل قادری صاحب نے واپسی پر میاں صاحب کو اس بات کا مشورہ بھی دیا تھا کہ پاکستان کو فی الفور اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں دوسروں کی جنگ یعنی فلسطینیوں کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ طور پر اخبار کے اندر کوٹ کیا گیا تھا۔ پھر 1997 میں نواز شریف صاحب کے نمائندہ خصوصی صدیق الفاروق نے ایشیا کی دی مسلم میگزین کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کا یہودی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ میں جو آپ کے سامنے معلومات رکھ رہا ہوں، یہ جناب ایک ویب سائٹ ہے rabwa.net، آپ اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اس کا یہ آرٹیکل اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور سن 1996 میں 8 پاکستانی صحافی جناب ایک انہوں نے دورہ کیا تھا اسرائیل کا، اس دورے کو خفیہ رکھا گیا۔ اس دورے کے پس پردہ بھی ایک اہم سیاسی شخصیت تھی۔ 1997 میں ایک اسرائیلی بزنس مین یعقوب نمرودی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ گور ایوب نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، صحت، زراعت، ٹیکنالوجی، طیاروں کے فاضل پرزہ اور مذہبی مقامات کی زیارت سے متعلق گفتگو کی۔ اور پھر 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اسرائیلی ہم منصب بنجمن نیتن یاہو کو خصوصی ایلچی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ پاکستان ایران کو ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرے گا۔ اور پھر کل کی میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کتابوں کے حوالے دے کر کہ کیسے میاں صاحب نے اپنے رائے ونڈ فارم کے لیے زرعی ٹیکنالوجی بھی وہاں سے حاصل کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے آلات بھی وہاں سے حاصل کیے جس سے وہ خفیہ جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے تھے۔ اچھا، میں یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو 2013 سے 2018 کا دور تھا، اس میں خاص طور پر جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آئے 2016 میں، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس خواہش نے ایک بار پھر انگڑائی لی، اور انہوں نے کوششیں میاں صاحب کے دور کے اندر شروع کر دی تھیں۔ اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ عمران خان صاحب کے دور میں کچھ اینکرز کو بلا کر اس بات کا فیصلہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، 8 10 12 اینکرز کو بلا کر، بجائے کہ معاملہ پارلیمان کے اندر رکھا جائے یا عمران خان صاحب سے ڈسکس کیا جائے ان کی موجودگی میں، اور یہ ہوا۔ اور اس کی اب حامد میر صاحب بھی تصدیق کر چکے ہیں اپنے مختلف کالمز میں، اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جناب جب اس حوالے سے اینکرز کے ذریعے کوشش کی گئی اپنے مطلب کے کچھ لوگوں کو بلا کر، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک کمپین بھی اس حوالے سے شروع کر دی تھی، لیکن عمران خان صاحب اس ساری چیز کے مخالف تھے۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہی پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ پھر چند دن پہلے حامد میر صاحب نے اس حوالے سے ایک تصدیق بھی کی کہ باجوہ صاحب جب اینکرز کے ذریعے منانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کو بھی، اور پاکستان میں یہ ماحول بنانا چاہ رہے تھے، ڈیبیٹ شروع کرانا چاہ رہے تھے، تو اس موقع پر عمران خان صاحب نے انہیں روک دیا، اور عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی وہی پالیسی ہوگی جو کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ اور پھر 1967 سے پہلے کے سرحدی معاملات، گولن کی پہاڑیاں، باقی تمام تر معاملات، بیت القدس جو ہے وہ دارالحکومت، اور پھر فلسطینیوں کا حق خود ارادیت، اور جتنی بھی ساری چیزیں تھیں 1947 سے لے کے معاملات 1967 تک کیا کچھ ہوئے، وہ سارے بڑا واضح کر دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہماری پالیسی تو وہی ہوگی جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ اس وقت اس طرح سے یہ منصوبہ رک گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب اس بات کے حوالے سے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اب اس پر کسی دوسری رائے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اپریل 2022 کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کو اس لیے گھر بھجوایا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت کو اس لیے ختم کیا گیا، اور ان کے جانے کے بعد، ان کو گھر بھجوائے جانے کے بعد جس طرح سے PDM-1 کی شہباز شریف صاحب کی حکومت لائی گئی، اور اب پھر PDM-2 چنتخب حکومت، ان تمام تر حکومتوں کا ایک مقصد تھا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا پلان تھا، چاہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جناب اب بڑے واضح انداز میں یہ پیغام امریکہ کو دیا جا چکا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر جو جاری معاملات ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کے اوپر اگر آپ بات نہیں کرتے،
اگر آپ بات نہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں، اگر آپ اپنے کانگریس مین کو روکتے ہیں اس قانون سازی کے حوالے سے جو کہ موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کرنے جا رہے ہیں، تو بدلے میں ہم آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اور پھر جس طرح کی مسکراہٹوں کے تبادلے، جس طرح کی اہمیت شہباز شریف صاحب کو یا فیلڈ مارشل صاحب کو دی جا رہی ہے فرنٹ لائن کے اوپر، یہ تمام تر چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ کیا خواہش رکھتے ہیں پاکستان کی اس موجودہ چنتخب سیاسی قیادت سے اور اس موجودہ پاکستان کی عسکری قیادت سے۔ اور اس حوالے سے چیزیں جناب اب کھل کر آ چکی ہیں سامنے، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات لکھ رہا ہے کہ اس پلان کے اندر وہ ممالک اور ان ممالک کے وہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں جو کہ آٹوکریٹس ہیں، ڈیموکریسی کسی نام کو نہیں، بادشاہی نظام ہے، آمرانہ نظام ہے، وہ تمام کے تمام لوگ، جبکہ دوسری طرف روس ہے، چین ہے یا یورپ ہے، وہ ایک سٹینڈ لے چکا ہے کہ یہ جو آپ نے امن بورڈ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بنایا، ان کا تعلق صرف ان کی ذات کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جو امریکی ایوان نمائندگان ہے اسے بھی اعتماد کے اندر نہیں لیا گیا، صرف ایک ذاتی ایجنڈا ہے ایک شخص کا، اور جو دیگر ممالک اس کے اندر شامل ہوئے انہوں نے بھی اپنے ملک کے اندر عوام کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اسی قسم کی صورتحال پاکستان کی بھی ہے کہ اس جعلی ہی صحیح لیکن اس پارلیمان کو پوچھا تک نہیں گیا۔ فارم 47 کی یہ جو پارلیمان ہے اس سے بالائی تمام تر جو فیصلے ہیں وہ کر لیے گئے، کیونکہ بدلے میں یہ جو رجیم پاکستان کے اندر ہے، ناجائز رجیم، اس کی لیجٹمیسی کا معاملہ ہے، اس کو کیونکہ امریکہ کی نظر میں معتبر بنانا ہے، اس لیے پارلیمان سے بالا جو تمام تر فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف آ چکا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف آ چکا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا موقف آ چکا، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا موقف آ چکا، عمران خان صاحب کا جو دیرینہ موقف ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کھول کر اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنے دور کے اندر کیا پالیسی تھی، کون سے ایسے معاملات تھے جب عمران خان صاحب نے جناب ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جب عالمی ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد پاکستان میں شروع ہوا، امریکی سفارت خانے کی سربراہی میں کیسے پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگوں سے ملاقاتیں کی گئیں، اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ طور پر ایک ٹاسک دیا گیا، اور اس کے بعد کیسے عمران خان صاحب کی جائز آئینی اور قانونی حکومت کو ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کیسے گھر بھجوایا گیا۔ ایک پورا ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کے اندر آگے چل کر یہ آنا تھا جس جانب عمران خان صاحب پہلے بھی اشارہ کر چکے تھے کہ انہوں نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے بلکہ انہوں نے سودا کرنا ہے کشمیریوں کی قربانیوں کا بھی، اور آگے چل کر انہوں نے ایک بار پھر امریکی جنگ کے اندر ان کا حصہ بن جانا ہے، اور امریکی جنگ کے اندر حصہ بن کر انہوں نے ایک جو بیلنس کسی بھی آزاد ملک کو رکھنا چاہیے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر، اس کو انہوں نے بالکل کھو دینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کیا تھا، روس یوکرین جنگ کے موقع پر، اور جب عمران خان صاحب نے ایک آزادانہ موقف اختیار کرنے کے حوالے سے اعلان کیا تھا، جیسا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے بھی کیا تھا، ماضی میں بھی اگر دیکھیں تو وہ جناب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں، روس کے ساتھ ہوں یا چین کے ساتھ ہوں، انہوں نے ہمیشہ جو ذاتی مفادات ہیں، جو ملکی مفادات ہیں خاص طور پر بھارت کے، اس کو انہوں نے مقدم رکھا، لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسے مواقع کے اوپر ناجائز حکومتیں رہی ہیں، ایسی حکومتیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں تھا، اور بدلے میں پھر وہ امریکہ کی ایک کال پر جو ہے وہ اسے سرو کرتے رہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کی پریمیئر ایجنسی نے بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بتا دی ہے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب تقریباً 96% کی اکثریت کے ساتھ پاکستانی عوام کے اندر مقبول ہیں۔ 222 نشستیں 266 میں سے عمران خان صاحب قومی اسمبلی کی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو اعتماد میں نہ لے کر کیا گیا، مستقبل میں اس کا فال آؤٹ آ سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے، پارلیمان میں کو اگر نہیں لیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کی جائے۔ اسی خواہش پر ہماری اطلاعات کے مطابق چند گھنٹے قبل کل کے دن ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب سے ایک زور زبردستی کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان صاحب یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ امن فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔
آپ کی ہمیں حمایت چاہیے، آپ کا ہمیں ایک بیان چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت چاہیے، بدلے میں آپ کو سیاسی سپیس ملے گی، بدلے میں آپ کو جو ہے وہ رہائی ملے گی، بدلے میں آپ کو اقتدار کا جو راستہ بند ہوا ہے آپ کا، وہ بدلے میں جو ہے اس کے کھل جائے گا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے واضح اور صاف انداز میں ہماری اطلاعات کے مطابق اس پر انکار کر دیا گیا اور بڑا صاف جواب دیا گیا کہ آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ ایسے کسی بھی معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان کا جو ایک تاریخی ایک اصولی موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کسی قسم کی کوئی آپ کو اس حوالے سے حمایت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی جانب سے نہیں مل سکتی۔ یہ بڑا واضح اور صاف انکار عمران خان صاحب کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ آج کی تازہ ترین اطلاعات یہی، اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔